अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले चंद दिनों में मसरूफ़ होने की वजह से प्रॉपर तरीके पे लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों की जो कमेंट्स थे मैं प्रॉपर तरीके पे देखता रहा हूँ। आप लोगों के जो मसले थे उनको भी मैंने नोट किया है। एक मसला जो सबसे ज़्यादा लोगों को पेश आ रहा था वो ये है कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स तो मिल जाते हैं और उनको आपको नोट्स नहीं मिलते, या उनसे मुतल्लिक़ मेरी वेबसाइट का पता नहीं होता आपको, या फिर आपको वेबसाइट पे चले जाते हैं वो टॉपिक आपको नहीं मिलता। तो इसका जो सोल्यूशन निकला है वो मैंने ये निकाला है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आप लोगों के लिए वो वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है, यानी कि लिंक भी राइट कर दिया है, और उसके साथ साथ नोट्स का लिंक यानी कि जो टॉपिक होता है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। इससे हट के आप लोगों के जो मैसेजेस आ रहे थे वो एक मैसेज ये था कि सर जी हमें पता नहीं चल रहा कौन सी वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, फ्लेबॉटमी से रिलेटेड है आया के या किसी और टॉपिक से रिलेटेड है। तो लिहाजा मैंने उनकी एक प्ले लिस्ट बना दी है। आप जैसे ही मेरे पेज पे आते यानी कि चैनल पे आते हैं होम पे, उसके साथ वीडियोस के साथ ही वहाँ पे प्ले लिस्ट ठहरी हुई है। तो उस प्ले लिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोस हैं वो 1 बाय 1 है और एक दूसरे रिलेटेड। जो सबसे पहला लेक्चर होगा फर्स्ट के हमारे पास हेमाटोलॉजी है या फिर ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक का जो पहला लेक्चर होता है वो 1 नंबर पे है, दूसरा लेक्चर उसके बाद नीचे, और जो तीसरा लेक्चर है वो उससे 3rd पोजीशन पे है, यानी कि वो एक पूरी सीक्वेंस के अंदर दिए गए हैं। लिहाजा आप लोगों को अगर फिर भी कोई मुश्किल होती है आप मेल करेंगे या फिर आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, मैं आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करूंगा और आपसे राब्ते में रहूंगा। तो लिहाजा आप लोगों से फिर वही गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक मेरे वीडियोस को और लेक्चर्स को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है हमारा आज का टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या चीज़ होती है? क़ुव्वत मुदाफ़ियत के मुताले को इम्यूनोलॉजी कहते हैं, यानी कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को हम इम्यूनोलॉजी कह सकते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है हम उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या होती है? क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो ताकत जो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाने वाले अज्जा से महफूज रखती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाने वाले अज्जा से क्या करती है? महफूज रखती है। अब नुकसान पहुँचाने वाले अज्जा क्या हैं? बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट हैं और वायरसेस वगैरह हैं। अब इस क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम होता है उस निज़ाम में, जैसे हमारा एक मुल्क का निज़ाम है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल के एक निज़ाम को चला रही हैं। इसी तरह इंसानी जिस्म का दिफाई निज़ाम, हम इसको दिफाई निज़ाम भी कहते हैं क्योंकि ये हमें नुकसान पहुँचाने से महफूज रखता है। तो इंसानी जिस्म का दिफाई निज़ाम भी 10 झेल अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो पहला है इसको कहते हैं फेजोसाइट्स। फेजोसाइट्स के अंदर क्या होते हैं? मैक्रोफेज होते हैं और माइक्रोफेज। मैक्रोफेज जो बड़े होते हैं और माइक्रो जो छोटे होते हैं। जो चीज़ दूसरे नंबर पे आती है वो है एंटीबॉडीज़, और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है कम्प्लीमेंट्स। अब हम इन तीनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं कि फेजोसाइट्स क्या हैं, एंटीबॉडीज़ क्या हैं और कम्प्लीमेंट्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फेजोसाइट्स को। ये वो खुलियात हैं जो जिस्म में दाखिल होने वाले बैरूनी अज्जा जो कि नुकसानदेह होते हैं उनको खा जाते हैं या निगल जाते हैं या फिर मुख्तलिफ एंजाइम की मदद से उन्हें हज़म कर लेते हैं। खून में मौजूद नेट्रोफिल और मैक्रोफेज फेजोसाइट्स का काम करता है। खून के अंदर कुछ नेट्रोफिल सेल्स मौजूद होते हैं और मैक्रोफेज सेल्स मौजूद होते हैं जो कि ये काम करते हैं, इसको फेजोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं एंटीबॉडीज़ के ऊपर। एंटीबॉडीज़ देखते हैं क्या चीज़ है और ये किस तरह काम करती हैं। एंटीबॉडीज़ जो है ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो खून में पाई जाती हैं। खून में मौजूद प्लाज्मा सेल्स इन एंटीबॉडीज़ को बनाता है। खून में ये पाई जो जाती हैं, आखिर इनको कोई बनाने वाला भी है तो इनको कौन बनाता है? जो खून के अंदर मौजूद प्लाज्मा सेल्स होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ मखसूस किस्म के एंटीजन के साथ अमल करती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोकती हैं। अब एंटीजन क्या हैं और एंटीबॉडीज़ क्या हैं ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे आपको समझने के लिए एंटीबॉडीज़ का बताता जाऊँ।
اینٹی باڈیز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جسم سے باہر سے، یعنی کہ ہمیں ماحول سے ہمارے جسم کے اندر جاتی ہیں اور وہاں جا کے جسم میں توڑ پھوڑ کرتی ہیں، تو اس کے خلاف جو چیزیں لڑتی ہیں وہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز مخصوص قسم کی اینٹیجن کے ساتھ عمل کرتی ہیں، صاف ظاہر ہے اس کے ساتھ لڑائی کریں گی، فائٹ کریں گی اور اسے نقصان پہنچانے سے روکتی ہیں۔ اب اینٹی باڈیز کو امیونوگلوبولن بھی کہا جاتا ہے۔ اب اینٹی باڈیز جو ہیں ہمارے پاس جسم میں جو ہوتی ہیں وہ 5 قسم کی ہوتی ہیں۔ اینٹی باڈیز کتنے قسم کی ہوتی ہیں؟ 5 قسم کی۔ جیسا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لیب کے اندر کام کر رہا ہے تو جیسے آپ دیکھ لیں ٹیفیڈاٹ ٹیسٹ آپ لوگ پرفارم کرتے ہیں، ٹیفیڈاٹ کے اندر IgM اور IgG لکھا ہوتا ہے، تو یہ اینٹی باڈیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کہ اس کے اندر کون سی اینٹی باڈیز ہے یا نہیں ہے، یہ بھی وہی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اینٹی باڈیز ہیں میں نے آپ کو بتایا 5 قسم کی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ IgM، IgG، IgA، IgE اور IgD، یہ 5 ہوتی ہیں۔ اینٹی باڈیز نقصان دہ اینٹیجن سے محفوظ رکھنے کے لیے درج ذیل خصوصیت کی حامل ہوتی ہیں۔ وہ خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ ان کے اندر کیا خصوصیت پائی جاتی ہے؟ یہ اینٹی باڈیز اپنے سے متعلقہ اینٹیجن کی شناخت کرتی ہیں، اسے ختم کرنے کا کام کرتی ہیں۔ اب جیسا کہ کیا ہے کہ وہ صرف اپنے سے متعلقہ، اگر اینٹی باڈی ہے ٹیفیڈاٹ کی یعنی کہ ٹائیفائڈ بخار کی تو وہ صرف ٹائیفائڈ کے اینٹیجن کو ختم کرے گی۔ اینٹی باڈیز اگر ٹائیفائڈ کی ہے تو وہ صرف ٹائیفائڈ کے ہی اینٹیجن کو شناخت کرے گی، اس کو پہچانے گی اور اسے ختم کرے گی۔ اگر کوئی اور ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں کہے گی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہم نیکسٹ کمپلیمنٹس کی طرف۔ کمپلیمنٹ ایک خاص قسم کی پروٹین ہے، یہ بھی پلازما میں پائی جاتی ہیں۔ یہ پروٹین ہیپاٹوسائٹ اور میکروفیج بناتی ہیں۔ یہ پروٹین ہیپاٹوسائٹ اور میکروفیج بناتی ہیں۔ یہ پروٹین بھی جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے۔ کمپلیمنٹس جو ہوتے ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے 9 اور انہیں ہم C1 C2 C3 C4 اسی طرح کیری آن کرتے کرتے C9 تک لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹی لیمفوسائٹ۔ یہ خاص قسم کے لیمفوسائٹ ہیں جن کے اوپر مخصوص قسم کے ریسیپٹر پائے جاتے ہیں۔ یہ ریسیپٹر کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے یا کسی چیز کے سگنل وغیرہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ خون میں موجود جو لیمفوسائٹس ہوتے ہیں وہ درج ذیل قسم کے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں بی لیمفوسائٹس، یہ پلازما سیلز میں ہوتے ہیں، اور پلازما سیلز جو ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں؟ اینٹی باڈیز۔ اور اس کے بعد ہوتے ہیں ٹی لیمفوسائٹس، اور تیسرا جو ہے وہ ہے نیوٹرل کلر سیلز۔ تو یہ ہوگا یہاں تک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹیجنز کیا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مختصر طور پہ بتایا تھا، یہ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو باہر سے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور جسم کے دفاعی نظام کو متحرک کر کے مخصوص قسم کی اینٹی باڈیز کی افزائش شروع کرا دیتے ہیں۔ اب آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا اینٹی باڈیز کے بارے میں سمپل کہ یہ باہر سے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اب جب یہ باہر سے جسم میں داخل ہوتے ہیں، اگر ان کے خلاف جب اینٹی باڈیز جسم میں داخل ہوتی ہیں تو ان کے خلاف اینٹی باڈیز بنتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں اگر اینٹی باڈیز پہلے سے موجود ہوں گی تو وہ اس کے ساتھ ری ایکشن کریں گی اور اینٹیجن کو کیا کر دیں گی؟ ختم کر دیں گی۔ اگر کوئی اینٹیجن جسم میں داخل ہوا ہے اور اس کے خلاف جو اینٹی باڈیز تھی وہ جسم میں موجود نہیں ہیں، تب وہ اینٹی باڈیز اپنے جو انسان ہے جو اپنا شکار ہے اس کو بیمار کر دیں گی، جس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ٹریٹمنٹ چلتی ہے۔ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہیں پہ بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ جسم میں داخل ہوتی ہیں تو اینٹی باڈیز اپنے خلاف جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کا اینٹیجن ہے، تو ظاہر ہے اس کے خلاف جو اینٹی باڈیز بنے گی وہ بھی ایک مخصوص قسم کی اینٹی باڈیز ہوگی، تو اس کی افزائش شروع کرا دیتی ہیں۔ اس کے بعد اینٹیجن اور اینٹی باڈیز کے درمیان ری ایکشن ہوتا ہے، ان کے درمیان آپس میں فائٹ ہوتی ہے، جن کا مختلف طریقوں سے اب ہم اس ری ایکشن کو کیا کرتے ہیں؟ مختلف طریقوں سے چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ لیب کے اندر ہم لوگوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ جسم کا دفاعی نظام اینٹیجن کو بیرونی جزو کے طور پر شناخت کرتا ہے۔ اب اینٹیجن اگر پہلے سے جسم میں موجود ہے تو اس کے خلاف پہلے سے اینٹی باڈیز بنی ہوئی ہوں گی، تو دوبارہ اس کے خلاف جو باہر سے نیا اینٹیجن آئے گا وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اب جسم جو ہے اینٹیجن کو باہر کا بندہ سمجھ لیں، باہر کا عنصر سمجھتا ہے، باہر کا بندہ سمجھتا ہے،
ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ جسم میں انٹر ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے، یا اگر پہلے سے موجود ہوں گی تو وہ اس کے اوپر اٹیک کریں گی۔ مگر بعض اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم میں کوئی خرابی کی وجہ سے، کسی جسم میں کسی خرابی کی وجہ سے جسم اپنے اندر پہلے سے موجود اجزاء کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کیسے؟ جسم کا جو دفاعی نظام ہے اپنے جسم میں پہلے سے موجود اجزاء کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ایک اگر پہلے سے ہی تھا، اس کو کوئی مسئلہ تھا، یعنی کہ اگر کوئی اینٹی باڈیز پہلے سے موجود ہے تو وہ اس اینٹی باڈیز کے خلاف دوبارہ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اینٹی باڈیز آٹو اینٹی باڈیز کہلاتی ہیں، اور جو بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ بیماری آٹو امیون ڈیزیز کہلاتی ہے۔ اب اینٹیجن کے جو ریئیکشن ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اب ٹائپس آف اینٹیجن، یعنی کہ اینٹیجن کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اینٹیجن کی جو ٹائپس ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مائکروبیل اینٹیجنز۔ مائکروبیل اینٹیجنز وہ اینٹیجن جو چھوٹے خردبینی جانداروں سے متعلق ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے ISO اینٹیجن۔ اب دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں کہ ان کے بارے میں یہ کیا چیز ہے۔ مائکروبیل اینٹیجنز ایسے اینٹیجن جو خوردبینی جانداروں سے متعلق ہوتے ہیں۔ اب یہ خوردبینی جاندار یعنی ایسے جاندار جو عام آنکھ سے نہیں نظر آتے۔ اب اس کی اقسام کے طور پہ سپوز وائرل اینٹیجن، وائرس ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بیکٹیریل اینٹیجن ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ فلیجیلر اینٹیجن ہے، بیکٹیریا کچھ ایسے جن کے اوپر فلیجیلر لگا ہوتا ہے۔ سومیٹک اینٹیجن ہے، ٹھیک ہے، ٹاکسن اینٹیجن ہے۔ اچھا جو میں نے آپ کو یہ نام بتائے ہیں، وائرل، بیکٹیریل، ٹاکسن، کیپسولر اینٹیجن، سومیٹک اینٹیجن، فلیجیلر اینٹیجن، اب ان میں سے جو دو ہیں یہ سکن کے اوپر رہتے ہیں۔ وہ کون سے دو ہیں؟ سومیٹک اینٹیجن اور فلیجیلر اینٹیجن۔ اس کے بعد یہ ہے بیرونی، یہ بعضوں کا جسم کے اندر آتے جاتے ہیں، یعنی کہ وائرل ہے تو بعضوں کا انسان بیمار ہو جاتا ہے، وائرس باعث سے جسم میں آیا، تو اس کو ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ جسم میں انٹر ہونے والے بھی اینٹیجن ہیں یہ مائکروبیال۔ اب ایک ہوتا ہے ISO اینٹیجن، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، یہ وراثت میں آنے والے اینٹیجن ہیں جو کہ قدرتی طور پر جسم کے خلیات میں موجود ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے وراثت میں ہمیں اینٹیجن کون سا ملتا ہے؟ جیسا کہ ہمارے بلڈ گروپ اینٹیجنز ہیں۔ اب بلڈ گروپ جو ہے بعض ہمیں زیادہ تر لوگوں کو وراثت میں ملا، جیسے والد کا A پازیٹیو ہے تو اولاد کا بھی A پازیٹیو ہوگا، بیٹی کا بھی A پازیٹیو ہوگا، اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ مگر لازمی نہیں ہے کہ سیم ہو، لازمی نہیں ہے کہ سیم ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں، بلڈ گروپ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کہیں پر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں اور آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام لیکچرز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور آپ سے دوبارہ گزارش کہ تمام لیکچرز یا ویڈیوز کو آپ لوگ شیئر کیا کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔